किचन कैबिनेट में रखे एक आम से नूडल्स के पैकेट या फ्रिज में पड़ी केचप की बोतल को देखकर मतलब शायद ही कभी ये ख्याल जहन में आता हो कि ये मामूली नजर आने वाली चीजें दरअसल अरबों रुपए की एक वसी और इस कारपोरेट सल्तनत की बुनियाद है। बिल्कुल। जब भी किसी मल्टीनेशनल बिजनेस का तस्वर किया जाए तो जहन फौरन शीशे की ऊंची इमारतों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की तरफ जाता है। सही। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये भारी भरकम कारपोरेट मॉडल इन चंद रुपयों वाले पैकेट्स पर खड़ा है जो रोजमर्रा की जिंदगी का एक खामोश लेकिन लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और आज 1 अप्रैल 2026 है। मैं सोहेल हूँ और मेरे साथ इस तफसीली जायजे के लिए मीशा मौजूद हैं। हेलो। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड की 2025 की सालाना रिपोर्ट के उन आदाद-ओ-शुमार और रुझानात को डिकोड करना है। यानी वो रुझानात जिन्होंने पिछले एक साल के दौरान माशी दबाव के बावजूद मार्केट में तहलका मचाए रखा। बिल्कुल। हमारा असल मकसद ये समझना है कि 2024 के मुकाबले में इस साल की जो आमदनी का ब्रेकडाउन है वो क्या कहानी सुना रहा है और वो कौन सी प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स हैं जो इस हैरत अंगीज कमाई के पीछे असल मास्टरमाइंड है। मतलब एक नूडल्स का पैकेट कैसे अरबों की गेम चला रहा है। देखें, ये एक ऐसा तज्जिया है जो सिर्फ फाइनेंस या बोरिंग आदात-ओ-शुमार तक महदूद नहीं रहेगा। सही। एक सालाना रिपोर्ट, खास तौर पर किसी फूड कंपनी की रिपोर्ट, दरअसल एक मुआशरे की नफ्सियात का और उसकी बदलती हुई कुव्वत खरीद का एक बहुत शफाफ आईना होती है। मतलब हम क्या खा रहे हैं इससे पता चलता है कि हम कैसा सोच रहे हैं। बिल्कुल। इस दस्तावेज के जरिए ये साफ नजर आता है कि माशी दबाव के दौरान लोग क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और ब्रांड्स उनकी जेब से वो आखिरी चंद रुपए निकलवाने के लिए किस हद तक जिद्दत का सहारा ले रहे हैं। तो इससे पहले कि हम प्लेटों और प्यालियों में सजे खानों की बात करें, जरा इस पैसे का हिसाब लगाते हैं जो कंपनी ने पिछले साल के दौरान बनाया है। और वो नंबर्स काफी दिलचस्प हैं। बहुत दिलचस्प। और सच्ची बात यह है कि रिपोर्ट के मालियाती हिस्से को पढ़ते हुए एक बहुत ही अजीब और मुतजाद सूरत हाल सामने आती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर खालिस फरोख्त यानी नेट सेल्स के हुजूम को देखा जाए तो वो तकरीबन 34 अरब रुपए के हिंदसे से छलांग लगाकर 40.5 अरब रुपए को भी पार कर गई हैं। वाह, 40.5 अरब! जी हाँ, फीसद के हिसाब से ये 20.4% का जबरदस्त इजाफा बनता है। एक ऐसे माशी माहौल में जहां महंगाई की वजह से क़ुव्वत खरीद इतनी कमजोर हो रही हो, वहां सेल्स में इतना बड़ा उछाल, ये किसी गैर मामूली कामयाबी से कम नहीं है। मतलब 20% ग्रोथ बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये कामयाबी सिर्फ सेल्स के हुजूम तक महदूद नहीं रही। अच्छा। अगर लागत को निकालकर मजमूई मुनाफा यानी ग्रोस प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी लगभग 13 अरब रुपए से बढ़कर 15.6 अरब रुपए से ज्यादा हो गया है। यानी मुनाफा भी बढ़ा है। जी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी ने अपना ग्रॉस मार्जिन 38.6% पर कामयाबी से बरकरार रखा है। 38.6%? जी, ये तो काफी जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त है। अगर इसे सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो इसका मतलब है कि महंगाई और खाम माल की बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद कंपनी ने अपने अंदरूनी इखराजात और ऑपरेशंस को इतने कमाल तरीके से कंट्रोल किया है कि उनका बुनियादी मुनाफा कम नहीं हुआ। ये एक इंतहाई मजबूत मैनेजमेंट की निशानी है। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, अगर सब कुछ इतना ही शानदार और ख्वाबनाक है, मतलब सेल्स भी 20% बढ़ गई और मार्जिन भी शानदार रहा, तो फिर रिपोर्ट का अगला हिस्सा इतना परेशान कुन क्यों है? आप हतमी मुनाफे की बात कर रहे हैं? हाँ, जब बात हतमी मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की आती है तो वो लगभग 7 अरब रुपए से गिरकर 6 अरब रुपए से भी नीचे आ गया है। ये वाकई एक बड़ा ड्रॉप है। और इसी तरह फी शेयर आमदनी जो कि 1095 रुपए थी वो गिरकर 934 रुपए पर आ गई है। जी। ये तो हिसाब ही उलट हो गया। यानी आप पिछले साल से कहीं ज्यादा माल बेच रहे हैं, आपकी सेल्स आसमान पर हैं, लेकिन दिन के इख्तिताम पर जो मुनाफा जेब में बच रहा है वो पिछले साल से भी कम है। बिल्कुल। ये मुनाफा आखिर कहाँ गायब हो गया? देखें, ये कॉर्पोरेट दुनिया की एक बहुत कड़वी हकीकत है जो इस रिपोर्ट में खुलकर सामने आई है। सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट शानदार होने के बावजूद हतमी मुनाफा गिरने की कुछ बहुत ठोस और बैरूनी वजूहात है। वो क्या?
سب سے پہلے وجہ تو یہ ہے کہ کمپنی کو پچھلے کچھ عرصے سے جو ٹیکس کریڈٹس یا قانونی چھوٹ مل رہی تھیں وہ 2025 میں ختم ہو گئی۔ اچھا، یعنی وہ سہولت ختم ہو گئی؟ جی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی دیگر ذرائع سے آنے والی آمدنی میں بھی واضح کمی ریکارڈ کی گئی۔ صحیح۔ لیکن جس چیز نے سب سے بھاری ضرب لگائی ہے وہ ہے ٹیکس کا بے تحاشا بوجھ۔ ٹیکس کتنا بڑھ گیا؟ ٹیکس 2024 میں کمپنی نے تقریباً 3.25 ارب روپے ٹیکس ادا کیا تھا، لیکن 2025 میں یہ ہنسا بڑھ کر تقریباً 4 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اوہ، 4 ارب روپے؟ یعنی سیل سے کمایا گیا وہ تمام اضافی پیسہ ٹیکسز اور ختم ہونے والی مراعات کی نظر ہو گیا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے شہر کے بیچوں بیچ ایک شاندار اور کامیاب ریسٹورانٹ کھولا ہو۔ کیسے؟ مطلب گاہکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کچن میں آرڈرز کی بھرمار ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں کھانا بھی 20% زیادہ بک رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن ریسٹورانٹ کا مالک جو کرایہ اور ٹیکس وصول کرتا ہے وہ پچھلے دروازے سے آ کر کرائے میں اتنی بار اور اتنا زیادہ اضافہ کر دیتا ہے کہ دن کے اختتام پر مینیجر کے گلے میں پچھلے سال سے بھی کم پیسے بچتے ہیں۔ بالکل درست۔ مطلب باہر سے دیکھنے والوں کو لگ رہا ہے کہ ریسٹورانٹ زبردست منافع کما رہا ہے، لیکن اندر کھاتے کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ صرف نظام کو چلانے اور ٹیکس دینے میں نکل رہا ہے۔ یہ ریسٹورانٹ اور مالک مکان والی تشبیہ اس صورتحال پر بالکل پرفیکٹ بیٹھتی ہے۔ اور یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ رپورٹ خاص طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان میں جو ڈاکیومنٹڈ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، یعنی وہ شعبہ جو ہر چیز کو قانونی دائرے میں رکھ کر کاروبار کرتا ہے، ہاں بالکل، اس پر ٹیکس کا ایک انتہائی غیر متناسب اور ظالمانہ حد تک بھاری بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ٹیکس کے دائرے سے باہر ہے وہ تو آزادانہ کام کر رہا ہے، جبکہ جو کمپنیاں شفافیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں تمام تر بوجھ انہی کے کاندھوں پر ڈالا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاندار آپریشنل کارکردگی کے باوجود حتمی منافع دباؤ کا شکار ہو گیا۔ خیر، اس معاشی دباؤ اور ٹیکس کی کہانی کو تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن اس سب سے ایک اور بہت دلچسپ سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ جو 20.4% کا زبردست سیلز والیوم ہے وہ آخر آیا کہاں سے؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ مطلب جب لوگوں کی جیبیں خالی ہو رہی ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، تو وہ 40.5 ارب روپے کی کون سی چیزیں خرید رہے ہیں؟ بالکل، رپورٹ کے اگلے حصے کو کھنگالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گروتھ کا سب سے بڑا انجن ان کا برانڈ کنور نوڈلز رہا ہے۔ کنور نوڈلز؟ ہاں، صرف نوڈلز سے اتنی بڑی سیلز؟ جی ہاں، کنور نوڈلز نے اس سال واقعی کمپنی کی گروتھ کو فرنٹ سے لیڈ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پورے نوڈلز پورٹ فولیو کو ریفریش کیا ہے، صحیح، پروڈکٹ کی کوالٹی کو بہتر بنایا اور مقامی ذائقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا اسپائسی بیف ویریئنٹ مارکیٹ میں لانچ کیا ہے۔ اسپائسی بیف؟ جی، اور اس نئے ذائقے نے صارفین میں خاص طور پر نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی اور سیلز کے ہجوم کو اوپر لے جانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اچھا، کیا؟ دیکھیں، کیا واقعی ہم یہ مان لیں کہ صرف ایک نیا بیف فلیور لانچ کرنے اور کوالٹی کو تھوڑا بہتر کرنے سے اتنی بڑی معاشی مندی کے دوران سیلز میں راتوں رات 20% کا اچھال آ گیا؟ مطلب یہ بات اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی، اس کے پیچھے یقیناً کوئی اور محرک ہے۔ بالکل ہے، اور وہ محرک ان کی مارکیٹنگ کی حکمت عملی میں نظر آتا ہے۔ ہاں، رپورٹ خود بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی اپروچ کو مکمل طور پر سوشل فرسٹ کر دیا ہے۔ سوشل فرسٹ مطلب ڈیجیٹل میڈیا پر زیادہ فوکس؟ جی، انہوں نے ایک مہم چلائی جس کا نام تھا میک پاکستان سلرپ۔ میک پاکستان سلرپ؟ ہاں، اور اس کے لیے انہوں نے اینیمے طرز کی کہانیوں کا سہارا لیا تاکہ جنریشن زی کو ٹارگٹ کیا جا سکے۔ واہ، اب ذرا سوچیں، ایک وقت تھا جب ہمارے یہاں نوڈلز کے اشتہارات کا مطلب ہوتا تھا کہ ایک روایتی خاندان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہے۔ بالکل، ماں کچن سے پیالہ لا رہی ہے۔ ہاں، ماں کچن سے ایک گرما پیالہ لا رہی ہے اور بچے خوشی سے کھا رہے ہیں۔ اور اب اس کی جگہ اینیمے کیریکٹرز اور ڈیجیٹل کمیونٹیز نے لے لیے۔ بالکل بدل گیا ٹرینڈ۔ تو کیا یہ محض ایک کارٹون دکھانے کی بات ہے یا یہ کوئی گہرا نفسیاتی کھیل ہے جس کے ذریعے وہ ایک عام سی کھانے کی چیز کو کلچرل آئیکن بنا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی عام مارکیٹنگ نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ برانڈ کی اہمیت، یا جسے تکنیکی زبان میں برانڈ سیلینس کہتے ہیں، اسے نئی نسل کے ذہنوں میں نقش کرنے کا ایک ماسٹر سٹروک ہے۔ برانڈ سیلینس؟
آج کی جو جنریشن زی ہے وہ روایتی خاندانی اشتہارات سے کوئی جذباتی تعلق محسوس نہیں کرتی. صحیح بات ہے. اور وہ ان برانڈز کی طرف کھنچتے ہیں جو ان کے کلچر کا حصہ بنتے ہیں. اب جیسے اینیمے ہے، وہ آج کل نوجوانوں میں ایک عالمی جنون کی حیثیت رکھتا ہے. بہت زیادہ. ہر دوسرا نوجوان اینیمے دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل. اور جہاں تک سلرپ کرنے یعنی آواز نکال کر نوڈلز کھانے کا تعلق ہے، ہاں یہ تو بڑا عجیب ہے. ایک وقت تھا جب کھانے کے دوران آواز نکالنے کو انتہائی غیر شائستہ اور بدتمیزی سمجھا جاتا تھا. بالکل. لیکن اس مہم نے اس عمل کو ایک تفریحی، قابل قبول اور کول حرکت بنا دیا. یعنی اب سلرپ کرنا ایک ٹرینڈ ہے. جی. جب ایک نوجوان وہ نوڈلز کھاتا ہے تو وہ صرف بھوک نہیں مٹا رہا ہوتا. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ دراصل اس ڈیجیٹل اور پاپ کلچر کا حصہ بننے کا احساس محسوس کرتا ہے. برانڈ نے کامیابی سے ایک کمیونٹی بنائی ہے جو اس چٹپٹا ذائقے اور کلچر کے گرد گھومتی ہے. واہ، یہ تو بہت زبردست سائیکالوجی ہے. یہی وہ نفسیاتی اور جذباتی وابستگی ہے جو اس نوجوان کو بار بار وہ پروڈکٹ خریدنے پر مجبور کرتی ہے اور سیلز کا وہ 20% ہجوم پیدا کرتی ہے جس پر ہم اتنے حیران ہو رہے ہیں. یہ واقعی صارف کی نفسیات کو پڑھنے کا ایک کمال نمونہ ہے. نوڈلز کے ذریعے انہوں نے ہجوم تو حاصل کر لیا، لیکن ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ کمپنی کا مجموعی مارجن 38.6% رہا ہے. جی. اتنے بڑے مارجن کو صرف نوڈلز کے بلبوتے پر کھڑا نہیں رکھا جا سکتا ہے نا؟ بالکل نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پورٹ فولیو کے دوسرے حصے بھی کوئی بڑا جادو دکھا رہے ہیں. رپورٹ میں ساسز اور ڈیزرٹس کے حوالے سے بھی کچھ دلچسپ چیزیں سامنے آتی ہیں. بالکل. پورٹ فولیو کا باقی حصہ، خاص طور پر جو ساسز کی رینج ہے، وہ اس مارجن کو برقرار رکھنے میں انتہائی اہم رہی ہے. اچھا، ساسز میں ایسا کیا نیا کیا انہوں نے؟ کور ساسز میں انہوں نے نئی چیزیں شامل کی، جیسے کہ پیزا پاستا ساس اور سویٹ تھائی چلی ساس. اس سے انہیں جدید تجارتی مراکز یعنی ماڈرن ٹریڈ میں اپنی جگہ مزید پکی کرنے کا موقع ملا. صحیح. لیکن معاشی حالات کے تناظر میں جو سب سے اہم اور انقلابی قدم تھا وہ ایکسس پیکس یعنی چھوٹی اور سستی پیکنگ کی فراہمی تھی. ایکسس پیکس، یہ حکمت عملی تو آج کل کے دور میں بقا کی سب سے بڑی جنگ ہے. بالکل. اگر اسے سمجھنے کے لیے ڈیجیٹل دنیا کی ایک اور مثال لی جائے تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی اسٹریمنگ ایپ کا بیسک سبسکرپشن ٹیر ہو. بہت اچھی مثال ہے. مطلب جب مہنگائی بڑھتی ہے اور لوگوں کی جیب پر بوجھ پڑتا ہے تو وہ اسٹریمنگ ایپ کا مہنگا ترین پریمیم پلان کینسل کر دیتے ہیں. جی بالکل. لیکن کمپنی انہیں مکمل طور پر کھونا نہیں چاہتی. تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ایک سستا، اشتہارات کے ساتھ چلنے والا بیسک پلان دے دیتی ہے تاکہ صارف کم سے کم ان کے ایکو سسٹم میں موجود تو رہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل اسی طرح جب ایک صارف کے پاس 500 روپے والی ساس کی بڑی بوتل خریدنے کے پیسے نہیں رہتے تو کمپنی اسے 50 روپے کا ایک چھوٹا سا ساشے یا پیکٹ دے دیتی ہے. اسے ہم سیشے اکانومی بھی کہہ سکتے ہیں. صارف کی جیب پر بوجھ کم پڑتا ہے اور کمپنی کا برانڈ کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹنے نہیں پاتا. یہ اسٹریمنگ ایپ والی تشبیہ انتہائی بروقت اور درست ہے. مہنگائی کے دور میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ صارف یا تو کسی سستے اور غیر معیاری متبادل کی طرف چلا جائے گا جو کہ لوکل مارکیٹ میں بہت ملتے ہیں. بالکل. یا پھر وہ اس چیز کا استعمال ہی یکسر ترک کر دے گا. ہاں، کہ اب ہم یہ کھائیں گے ہی نہیں. جی. لیکن ایکسس پیکس کے ذریعے کمپنی نے ایسا نہیں ہونے دیا. انہوں نے افورڈیبلٹی یعنی سستی قیمت اور اعلیٰ کوالٹی کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کیا. صحیح. اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوا ہوگا. کیا؟ اس چھوٹی پیکنگ کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ چھوٹے شہروں اور محلوں کی دکانوں تک بھی برانڈ کی رسائی، جسے ہم پینیٹریشن کہتے ہیں، اس میں اضافہ ہوا. بالکل. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. تو ایک طرف جہاں خریدار معاشی دباؤ میں تھا، وہیں کمپنی نے قیمت اور سائز کو اس طرح ایڈجسٹ کیا کہ ڈیمانڈ میں کمی آنے کے بجائے الٹا اس میں اضافہ ہوا. زبردست. اور جہاں برانڈ کے ساتھ جڑے رہنے کی بات ہو وہاں مقامی روایتوں اور ثقافت کو بھی نہیں بلایا جا سکتا. صحیح کہا. اسی رپورٹ میں رفان کا ایک لوکل جیول یا مقامی ہیرے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. جی. تو رفان جیسے برانڈز نے تہواروں کے موقع پر خاص طور پر میٹھے کے لیے اپنی پوزیشن کو کس طرح استعمال کیا ہے؟ رفان کا کیس بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ دہائیوں سے مقامی ثقافت کا حصہ ہے.
ہمارے ہاں کسٹرڈ کا مطلب ہی رفان سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، بچپن سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس ثقافتی اور جذباتی وابستگی کو جدید ڈیجیٹل ٹولز کے ساتھ ملا دیا۔ وہ کیسے؟ ڈیجیٹل مہمات اور کانٹینٹ کے ذریعے مزید اجاگر کیا۔ انہوں نے سٹورز کے اندر اپنی پروڈکٹس کی بہترین نمائش کی اور آن لائن پلیٹ فارمز پر ایسی ریسیپیز اور آئیڈیاز شیئر کیے جنہوں نے صارفین کے انگیجمنٹ کو عروج پر رکھا۔ صحیح۔ یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ کس طرح ایک روایتی برانڈ کو جدید دور میں بھی متعلقہ یعنی ریلیونٹ رکھا جا سکتا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے جتنا بھی جائزہ لیا اس کا تعلق ان عام صارفین سے تھا جو دکانوں پر جا کر سودا سلف خریدتے ہیں۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اینیمے نوڈلز، چھوٹے ساشے پیکس اور تہواروں کے میٹھے مارکیٹ پر حاوی ہیں۔ لیکن اس پوری تصویر کا ایک اور بہت بڑا اور شاید زیادہ اہم حصہ وہ ہے جو عام خریدار کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ آپ B2B مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، بزنس ٹو بزنس۔ اور جب ریٹیل مارکیٹ میں لوگ مہنگائی کی وجہ سے خریداری کم کر رہے ہوں تو کیا کمپنی کا سارا انحصار صرف دکانوں کی سیلز پر رہنا چاہیے؟ یقیناً نہیں۔ ہاں، اور یہیں سے یونیلیور فوڈ سولوشنز یعنی UFS کی انٹری ہوتی ہے۔ درست فرمایا۔ عام صارف جو چیزیں گھر کے کچن کے لیے خریدتا ہے وہ بزنس کا صرف ایک رخ ہے۔ اس کا دوسرا بڑا رخ وہ کھانا ہے جو لوگ ریسٹورانٹس میں جا کر کھاتے ہیں۔ بالکل۔ اور یونیلیور فوڈ سولوشنز یا UFS پروفیشنل شیفز اور ریسٹورانٹ انڈسٹری کو کیٹر کرتا ہے۔ صحیح۔ 2025 میں انہوں نے اس شعبے میں انتہائی جدید حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے کنورٹ پروفیشنل پین ایشین رینج لانچ کی۔ اچھا، اس میں کیا کیا شامل تھا؟ اس میں آل پرپس کیچپ، تھائی سویٹ چلی اور آئسٹر ساس جیسی چیزیں شامل کی گئیں۔ اس میں مجھے ان کی آل پرپس کیچپ کی ٹیگ لائن سب سے زیادہ پریکٹیکل لگی۔ وہ کیا تھی؟ یہ سب میں چلتا ہے۔ ہاں بالکل۔ یہ ایک جملہ بتا دیتا ہے کہ کچن میں کام کرنے والے ایک شیف کو اصل میں کیا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن مجھے یہاں اس کے پیچھے چھپی سائنس یا میکانزم سمجھائیں۔ ہم نے بات کی کہ ریٹیل مارکیٹ مہنگائی کی وجہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے۔ جی۔ تو کیا ریسٹورانٹس اور پروفیشنل شیفز کو ٹارگٹ کرنے والی یہ B2B حکمت عملی واقعی عام مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال کے خلاف ایک مضبوط ڈھال یا بفر کا کام کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے۔ مطلب ایک کیچپ یا ساس کسی ریسٹورانٹ کو کس طرح معاشی فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میکانزم کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک کمرشل کچن کے ماحول کا تصور کریں۔ وہاں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ جلدی کھانا دینے کی؟ بالکل، وقت کی اور اس کے ساتھ مستقل مزاجی کی یعنی کنسسٹنسی کی۔ اگر ایک شیف کو کچن میں 3 مختلف قسم کی ڈشز کے لیے الگ الگ ساسز بالکل شروع سے بنانی پڑے تو اس میں تو بہت ٹائم لگے گا۔ ٹائم بھی لگے گا، اجزاء کا خرچہ بھی زیادہ ہوگا، لیبر بھی زیادہ لگے گی، اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہوگا کہ ذائقے میں فرق آ سکتا ہے۔ ہاں، کل ٹیسٹ کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے۔ جی یہ تو ریسٹورانٹ کے لیے بہت برا ہے۔ بالکل۔ اب کمپنی انہیں ایک آل پرپز بیس یعنی یہ سب میں چلتا ہے والی پروڈکٹ دے کر دراصل ان کا اوور ہیڈ کم کر رہی ہے۔ شیف ایک ہی بیس کو استعمال کر کے اس میں تھوڑی سی تبدیلی سے مختلف ڈشز تیار کر سکتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت سمارٹ ہے۔ اس سے ریسٹورانٹ کا وقت بچتا ہے، لاگت کم ہوتی ہے اور ذائقہ ہر بار ایک جیسا رہتا ہے۔ صحیح۔ اور چونکہ ریسٹورانٹس کو اپنا مینیو روزانہ چلانا ہوتا ہے، اس لیے وہ عام صارف کی طرح ہر روز اپنا برانڈ یا سپلائر تبدیل نہیں کرتے۔ وہ ایک ہی چیز پر ٹکتے ہیں۔ جی، یہی وجہ ہے کہ B2B مارکیٹ میں ایک زبردست مستقل مزاجی ہوتی ہے جو کمپنی کے ریونیو کو ریٹیل مارکیٹ کے جھٹکوں سے بچاتی ہے۔ اور رپورٹ میں اسی حوالے سے ایک بہت دلچسپ رجحان کا ذکر بھی ہے جسے انہوں نے فیوچر مینوز 2025 کا نام دیا ہے۔ اس کے تحت انہوں نے اسٹریٹ فوڈ کو شور اور بارڈر لیس کوزین متعارف کرائے۔ جی، اور اسے پاکستان بھر کے 170 سے زائد پین ایشین شیفز کے سامنے پیش کیا۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف پروڈکٹ نہیں بیچ رہے ہیں، وہ باقاعدہ ریسٹورنٹس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ عام اسٹریٹ فوڈ کو کس طرح ایک پریمیم انداز میں پیش کر کے زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی دباؤ کے باوجود ہمارے ہاں باہر کھانا کھانے یعنی ڈائننگ آؤٹ کا کلچر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہاں، ویکنڈ پر تو ریسٹورنٹس بھرے ہوتے ہیں۔ لوگ نئے ذائقوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اسٹریٹ فوڈ کوچور جیسے ٹرینڈز کو عام کر کے کمپنی دراصل ریسٹورنٹ انڈسٹری کی ترقی میں حصے دار بن رہی ہے۔ صحیح۔
جب ریسٹورنٹس ان کے بتائے ہوئے ٹرینڈز اور پروڈکٹس کو استعمال کر کے منافع کمائیں گے تو کمپنی کا اپنا B2B ریونیو بھی محفوظ اور مستحکم رہے گا۔ زبردست! تو اگر ہم آج کی اس طویل اور گہری گفتگو کے تمام دھاگوں کو سمیٹیں تو تصویر بہت واضح ہو جاتی ہے۔ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ نے 2025 میں ہر محاذ پر انتہائی زبردست اور جارحانہ کھیل پیش کیا۔ بالکل۔ انہوں نے جنریشن زی کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اینیمے اور سلرپ کلچر کے ذریعے نوڈلز کی سیلز کو آسمان پر پہنچایا۔ جی۔ جب مہنگائی نے عام خریدار کی کمر توڑی تو انہوں نے چھوٹی اور سستی پیکنگ یعنی ایکسس پیکس کے ذریعے اس خریدار کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا۔ صحیح۔ اور پھر کسی بھی غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے پروفیشنل کچنز اور شیفز کے لیے تیار کردہ خصوصی رینج کے ذریعے B2B مارکیٹ میں اپنے قدم مضبوط کیے۔ اور ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی سیلز 40.5 ارب روپے کے شاندار ہندسے کو چھو گئی۔ بالکل۔ لیکن اس تمام تر ذہانت اور مارکیٹنگ کی کامیابی کے متوازی ایک اور تصویر بھی چل رہی تھی۔ ہاں، وہ ڈراؤنی تصویر۔ جی، وہ تصویر یہ ہے کہ آپ کی آپریشنل کامیابیوں کے باوجود ملکی معاشی پالیسیاں اور بھاری ٹیکسز کس طرح آپ کے کمائے ہوئے خالص منافع کو سکیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حتمی منافع پچھلے سال کے مقابلے میں گر گیا۔ بالکل۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو ایک انتہائی اہم اور فکر انگیز نقطے پر ختم کرنا چاہیں گے۔ رپورٹ کے مالیاتی جائزوں میں چھپا ایک خطرہ دراصل مستقبل کی ایک بہت بڑی معاشی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہم نے بات کی کہ کس طرح سارا غیر متناسب اور بھاری ٹیکس بوجھ اس مینوفیکچرنگ سیکٹر پر ڈالا جا رہا ہے جو ڈاکیومنٹڈ اور قانونی ہے۔ جی۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظر نامے پر غور کریں۔ کوئی بھی یہ سوچے گا کہ اگر روزمرہ کی اشیاء بنانے والی یہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو اپنی بہترین حکمت عملی سے معیشت کا پہیہ چلا رہی ہیں یوں ہی سارا بوجھ اٹھاتی رہیں اور دوسری طرف معیشت کا ایک بہت بڑا اور طاقتور حصہ ٹیکس نیٹ سے مکمل طور پر باہر رہ کر پھلتا پھولتا رہے تو مستقبل میں اس کا کارپوریٹ منافع اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر کیا حتمی اثر پڑے گا؟ یہ واقعی بہت سنگین سوال ہے۔ بالکل۔ کیا کوئی ایسا موڑ آ سکتا ہے جہاں ان بڑی کمپنیوں کے لیے اس نظام کے تحت کام کرنا ناممکن ہو جائے اور انہیں اپنا بزنس ماڈل ہی مکمل طور پر تبدیل کرنے پر مجبور ہونا پڑے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والے چند سالوں کی معاشی سمت کا فیصلہ کرے گا۔ جی ہاں، تو شاید اگلی بار جب نظر کچن کیبنٹ میں رکھے اس عام سے نوڈلز کے پیکٹ پر پڑے تو ذہن میں صرف اس کا چٹپٹا ذائقہ نہ آئے بلکہ وہ 40.5 ارب روپے کی معاشی کشمکش اور وہ ٹیکس کا بوجھ بھی یاد آئے جو اس ایک پیکٹ کے اندر بند ہے۔ بالکل۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ اس تفصیلی جائزے کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ اگلے ڈیپ ڈائیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔